अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि गुज़िश्ता 1.5 दहाई से ये सीखने सिखाने का अमल जो है मुआशी महाज के ऊपर जारी, और आप इस प्रोग्राम का हिस्सा हो सकते हैं अगर आप अपना ऑडियो या वीडियो पैगाम हमें भिजवाएंगे। टेक्स्ट मैसेज को हम ज़रा थोड़ा सा नहीं करेंगे, आपकी पार्टिसिपेशन चाहिए ना इसमें भाई। तो वो जो है वो हम आपकी खिदमत में उसका रिस्पांस भी अर्ज़ करेंगे। इकॉनमी, पर्सनल फाइनेंस, कैरियर काउंसलिंग वगैरह जो हमारी औकात और बसात में है वो अर्ज़ कर देंगे। मैंने पिछले दिनों अपने एक व्लॉग के अंदर, अपने एक ट्वीट के अंदर जो है वो दोहा यूनिवर्सिटी के अंदर जो पाकिस्तानियों के लिए स्कॉलरशिप की सहूलतें हैं वो पोस्ट की थी। यकीनन आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करते हैं तो वो लिंक आप तक पहुंच गया होगा। और मास्टर के हैं स्कॉलरशिप ज़्यादातर, या पीएचडी के हैं, और बहुत कम हैं मेरा ख्याल है बीएस के। तो ज़्यादा बेहतर है कि मास्टर और पीएचडी के स्कॉलरशिप के लिए हंट किया जाए। और वहाँ पे ख़ास तौर पे ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए कि ज़्यादातर वहाँ पे जो कैंपसेस हैं दोहा में, कतर में, वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के हैं। तो मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके मैंने वो लिंक शेयर किया था पिछले हफ्ते, आप उसको मुलाहिज़ा कर सकते हैं। तो आज की ख़बरें जो हैं वो यही हैं कि पिछले 2 दिन से रास्त जो पहली तो ये ख़बर अब ख़बर नहीं रहेगी कि पाकिस्तान के अंदर रुपए का ज़वाल जारी है। और रुपया जब भी गिरता है पेट्रोल महंगा होता है, बिजली महंगी होती है, गैस महंगी होती है, महंगाई आती है। और जो मोहतरमा हैं वो फरमाती हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा, कि रुपए का ज़वाल रोकना हमारा काम नहीं है, हमारा काम जो है उसके पीछे पीछे चलना है कि जैसे उसका ज़वाल हो हम चीज़ों की कीमतें बढ़ा दें। रास्त जी ऐप है जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ये वेबसाइट है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जनाब ये 2 दिन के लिए बंद रहेगी, यानी आज इसका आखिरी दिन होगा मंडे के रोज़। तो ये भी एक ख़बर है जिन लोगों ने ऑनलाइन ट्रांसफ़र करनी होती है उनके लिए। हड़ताल जी, हफ्ते के दिन बड़ी ज़बरदस्त हड़ताल रही अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक साहब के कहने के ऊपर। सिराजुल हक साहब जो हैं वो मौलाना नहीं है, वैसे बाज़ लोग उन्हें मौलाना सिराजुल हक कहते हैं। वो पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने डबल MA किया हुआ है और मास्टर ऑफ मैस कम्युनिकेशन भी किया हुआ है, MA मैस कम्युनिकेशन, मेरा ख्याल दूसरा MA एजुकेशन है शायद। और वो जो हैं MA मैस कॉम भी उन्होंने किया हुआ है। उसके बाद जनाब ईरान ने पाकिस्तान को पैगाम भेजा है, हमने सनम को ख़त लिखा, ख़त में लिखा है दिल रुबा दिल की गली शहर वफा। तो वो ईरान ने कहा है, पाकिस्तान को ख़त लिखा है कि जनाब आप हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें। पाकिस्तान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2 ममालिक के साथ पहले बड़ा मारूफ हुआ है, एक श्रीलंका के साथ और एक चाइना के साथ, और दोनों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है। ठीक है, तो बहरहाल जी अब उन्होंने हमें लिख दिया है कि आप हमारे साथ नेगोशिएट कर लें। देखें अब कौन से लाल भुजक्कड़ जो है वो इसको नेगोशिएट करने जाते हैं और फिर उसमें पाकिस्तान का किस तरह बेड़ा गर्क करके वापस आते हैं। अगर आलमी सतह पे देखा जाए तो चीन के अंदर एक बहुत बड़ा क्राइसिस जिसके ऊपर पूरा यूरोप नज़र लगा के बैठा हुआ था कि चीन की मईशत इस बहरान से नहीं निकल पाएगी, और वो बहरान था रियल स्टेट का। और रियल स्टेट के अंदर एक कंपनी है जिनकी कंट्री गार्डन के नाम से वो बहुत बड़ी हाउसिंग प्लान कर रही थी, कंस्ट्रक्शन। और इस दौरान जो है वो उसको मज़ीद पैसों की ज़रूरत पड़ गई और मज़ीद पैसों की वजह से उसका प्रोजेक्ट डिले होता गया। अब उन्होंने जो बॉन्ड्स लॉन्च कर रखे थे उन बॉन्ड्स की मैच्योरिटी की तारीख करीब आ गई। तो अब ये तय था कि जैसे ही उन कंपनियों ने जिन्होंने वो बॉन्ड्स ख़रीद रखे हैं वो उनकी डिमांड करेंगी कि जनाब साढ़े पैसे बमा मुनाफा कढ़ो, तो वो कंपनी जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगी। और $196 बिलियन जितना पाकिस्तान का पूरा कर्जा है उससे 1.5 गुना ज़्यादा के उनके बॉन्ड्स थे। उन्होंने बॉन्ड ख़रीदने वाली कंपनियों को बुलाया, बिठाया, समझाया
اور ان سے کہا کہ جناب آپ جو ہے اس کو اتنے عرصے کے لیے ایکسٹینڈ کر دیں تو ہمارا پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا اور آپ کی ری پیمنٹ شروع ہو جائے گی. تو اس پہ پھر وہاں پہ ووٹنگ ہوئی اور میجورٹی نے ان کو جو ہے کنٹری گارڈن اس کو اجازت دے دی کہ جناب ٹھیک ہے، لیکن منافع ہم پھر زیادہ لیں گے، تو انہوں نے منافع تھوڑا جا بڑھا دیا اس کے اندر. تو یہ جی بہرحال جو ہے وہ خبریں ہیں آج کی. میں نے کہا کہ اکانومی کے اوپر تھوڑی سی نظر ڈال لینی چاہیے، اور اکانومی کے بعد اب ہم چلتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، آج کے فیڈ بیک کی طرف. فیڈ بیک ہم تھوڑا سا زیادہ رکھنا چاہیں گے. لیں جناب آج کا پہلا فیڈ بیک. السلام علیکم دادا جی. دادا جی کیا حال ہے؟ دادا جی آپ سے بات کرنی تھی کہ یہ جو چاول کی فصل ہے ہم اسے اسٹاک کر لیں تو کیا صحیح ہوگا؟ یہ 23 اگست کا میسج ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے بعد میں نے شاید کچھ عرض کیا تھا، میں نے کہ میرا خیال اس کے بعد ہی عرض کیا تھا، اس لیے آپ کو یہ میسج کرنے کی ضرورت پیش آئی تھی. اور وہ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ بھارت نے اپنے سیلا چاولوں کی برآمد کے اوپر 20% ڈیوٹی لگا دی ہے. تو اس 20% ڈیوٹی لگنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب بھارت سے چاول جو ہے وہ بیرون ملک نہیں بھیجا جا سکے گا. یوں پاکستان کے جو سیلا چاولوں کے برآمد کنندگان ہیں ان کا فلوک لگ سکتا ہے، ان کے لیے آرڈر آ سکتے ہیں. ہم تو عرض کر چکے ہوئے ہیں. تو اس لیے دیکھیں اب آپ کا کوئی بائر آتا ہے کہ نہیں. آپ کو تو بائر مل جانا چاہیے. السلام علیکم رضی دادا صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت بھی ٹھیک ہے؟ میں طارق اسلام بات کر رہا ہوں لاہور سے. سر آپ سے یہ جاننا چاہ رہے تھے، یہ جو مزاربہ کا بزنس ہے، مزاربہ کے تھرو جو پیسے لیے جاتے ہیں اس پہ کاروبار میں لگائے جاتے ہیں، اس کا قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب چاہیے، تو اس کے بارے میں آپ سے پتہ کرنا تھا. تو کرو پتہ، اسلامک انسٹرومنٹ ہے، کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے. آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ بتائیے کہ آپ کو کیا تحفظات ہیں اس کے بارے میں کہ جی مجھے اس کے بارے میں یہ خدشہ ہے. مداربہ اسلامک انسٹرومنٹ ہے. مداربہ، مشارکہ، ٹھیک ہے، مرابعہ، یہ سارے اسلامک انسٹرومنٹ پہ ہیں. اس پہ بڑا کام ہو چکا ہوا ہے، اور ملائیشیا کے اندر بھی یہ مستعمل ہے، اور میرا مطلب ہے کافی لمبا چوڑا کام ہو چکا ہے. 23 اگست کے ہی میسج کنٹینیو کر رہے ہیں. جی السلام علیکم باس، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا باس، اس طرح ہے کہ میں کافی دیر سے آپ کا فالوور بھی ہوں اور آپ کو سنتا بھی ہوں، دادا پوتا شو بھی اور عزیز نامہ بھی. تو باس مجھے آپ سے بہت ساری باتیں ڈسکس کرنی ہوتی ہیں، پوچھنی اور بتانی بھی ہوتی ہیں. کچھ میرے پاس بھی انفارمیشن ہوتی ہے، کیونکہ میں ذرا گراؤنڈ لیول کا بندہ ہوں اور سیلف میڈ بندہ ہوں. ابھی میں ای ایم ای میں رہ رہا ہوں، یہ آپ کے پاس ہی ہے، مجھے لگتا ہے آپ بھی رائمنڈ روڈ پہ رہتے ہیں. تو میں آتا جاتا رہتا ہوں، اکثر آپ کے جو قریب سے گزرتا ہوں. تو باس مجھے آپ کا پرسنل نمبر چاہیے. اگر آپ نمبر نہ بھی دینا چاہیں تو کم از کم آپ مجھے کوئی ایسا کنٹیکٹ نمبر دے دیں. چلیے پرسنل نمبر آپ اسی پہ ہی کر لیں. آپ نے جو بھی گفتگو کرنی ہے تو اگر پرسنل نمبر کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی شیئر کر لیں گے. السلام علیکم دادا جی، کیسے ہیں؟ میرا نام سیف اللہ ہے. میں پچھلے کوئی 10 سال سے یو اے ای میں آئی ٹی انڈسٹری میں ایز اے سافٹ ویئر آرکیٹیکٹ اسی پرائیویٹ سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کر رہا ہوں. ریسنٹلی بھی میں نے آپ کے دادا پوتا شوز جو ہیں وہ دیکھنا شروع کیے. آپ کی بڑی اچھی کاوش ہے، اللہ اس کو جو ہے وہ قبول فرمائے. اچھا دادا جی، میں نے پوچھنا یہ تھا کہ یو اے کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں انویسٹمنٹ کرنا کیسا ہے؟ اس میں اصل میں ہوا یہ ہے کہ ایڈنوک گیس کے شیئرز انہوں نے ابھی آئی پی او دیا تھا، تو بینک کی طرف سے مجھے ایک آپشن آئی تھی کہ آپ جو ہے وہ لے لیں. تو اس میں سے مجھے کچھ شیئرز اس کے مل گئے تھے، تو وہ 2.8 پہ ملے تھے، اور ناؤ اس کی جو پرائس ہے اراؤنڈ 3.6867 تک کی جو ہے وہ جا چکا ہے. تو اس سے بھی پھر میرا تھوڑا سا ہوا انٹرسٹ. تو میں نے بروکریج اکاؤنٹ بھی اپنے بینک کے ساتھ جو ہے وہ کل فائنل ہو جائے گا، کل میں نے اوپن کروانا ہے. تو اس میں یو اے کی اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنا کیسا ہے؟ بہت شکریہ. اسٹاک ایکسچینج کہیں کے بھی ہو، اس پہ انویسٹمنٹ کرنا بہت اچھی بات ہوتی ہے. بس
وہ جو آپ کو ریسرچ رپورٹ بھیجتے ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر، اس کا آپ نے مطالعہ ضرور کرنا ہے۔ وہ آپ کو جو ریسرچ رپورٹ بھیجیں اس کو پڑھیے، پڑھ کے اس کے اوپر عمل درآمد کیجئے، اور جو ہے اس کے مطابق اپنے فیصلے لیجئے، اپنا پورٹ فولیو بڑھائیے، پورٹ فولیو بڑھا کے جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے آگے انویسٹ کیجئے، پروفیٹیرنگ کیجئے، ٹھیک ہے۔ وہ بائی کی کال بھی جنریٹ ہوتی ہے تو بائی کر لیں، سیل کی کال جنریٹ ہوتی ہے تو سیل کر دیں، اور وہ آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ اندھا دھند بھی اس پہ اعتماد مت کریں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو وہ کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ اسٹاک مارکیٹ جو ہیں ان کے اندر بہت بڑے بڑے جھکڑ چلتے ہیں، اور جھکڑ اس لیے چلتے ہیں کہ پیسہ جو ہوتا ہے وہ دنیا بھر سے اس خطے کے اندر سے لٹا کے سارا پیسہ ادھر ہی آتا ہے، تو وہ جب پیسہ کو لے کے آتا ہے اور اس کو تھوڑا بہت سمجھ بوجھ بھی ہو تو مارکیٹ کے اندر تباہی مچا دیتا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا اس میں دھیان رکھنا ہے۔ اور جس طرح کسی دور کے اندر یو اے ای کے پراپرٹی سیکٹر ڈوبا تھا اور لوگ جو تھے وہ چابیاں گاڑیوں میں چھوڑ کے بھاگے تھے، اس طرح کے کسی منظر نامے کا شکار ہونے سے بچنے کے لیے مارکیٹ کے اندر انٹری ایگزٹ لیتے رہیے۔ السلام علیکم دادا جی، مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ بائی اسٹڈی کرنے کے لیے اگر ہم کوئی لون لے لیتے ہیں تو کیسا رہے گا؟ کہ ہمارے پاس کچھ ایگریکلچر لینڈ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بیچنا بھی نہ پڑے، اور ہم اس کے عوض لون لے لیں کسی بینک سے، تو آفٹر فیو ایئرس جو ہے جب ہم اسٹڈی بھی ساتھ کمپلیٹ کر لیں تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ہم پے بیک کر لیں۔ تو جو انیشیل جو ہمارا ریکوائرمنٹس ہیں وہ اگر ہم بینک کے لون کے تھرو کور کر لیں تو وہ کیسا رہے گا؟ اس کے اوپر رہنمائی فرمائیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ میں ایک ماسٹرز کرنا کے چاہ رہا ہوں سویڈن سے، تو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی کچھ آپ کے کیا خیالات ہیں کہ وہ کیسا کنٹری ہے، کیا مجھے وہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ سویڈن بڑا اچھا کنٹری ہے سوشل ویلفیئر کے حوالے سے۔ اب وہاں پہ تھوڑا سا تعصب آ رہا ہے، وہی والا ٹرمپ والا وائٹ سپریمسٹ کا تعصب ہے وہاں پہ، لیکن ادروائز وہ بہت اچھا ملک ہے۔ یہ جتنے بھی یورپ کے ملک ہیں نا، ہر ملک کے اندر نا ان کا اپنا تعصب ہے۔ وہ اپنی زبان کو پریفر کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو پریفر کرتے ہیں، اپنی نسل کو پریفر کرتے ہیں، اسی لیے تو وہ اتنے ملک بن گئے، ورنہ تو یورپ ایک ہی ملک ہوتا۔ پہلی بات، سویڈش جو ہے، سویڈش کرونا اسٹرانگ کرنسیز میں شمار ہوتا ہے۔ آپ وہاں پہ رہنا بھی چاہیں گے تو آپ کے لیے بہت اچھی اپرچونٹیز ہیں۔ انسان کا احترام کرتے ہیں، آپ کا بھی احترام ہوگا وہاں پہ۔ اور ماسٹر کرنا بہت اچھا ہے، اب پتہ نہیں آپ کو وہاں پہ داخلہ مل جاتا ہے، اگر آپ پیسے دے کے جانا چاہتے ہیں تو مل ہی جائے گا۔ اور وہاں پہ وہ جو ایجوکیشن ہے ان کی ماسٹر اور پی ایچ ڈی کی، وہ پروجیکٹ بیسڈ ایجوکیشن ہوتی ہے۔ وہ آپ کو وہ اگر آپ ٹیکنیکل آدمی ہیں تو آپ کو کسی پروجیکٹ کے اوپر لگائیں گے، اور جب وہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا تو یا اس پروجیکٹ کے اندر آپ کی ٹرم مکمل ہو جائے گی تو آپ کو ڈگری بھی مل جائے گی، اور اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہیں تو اسی پروجیکٹ میں آپ کو جاب بھی مل جایا کرتی ہے۔ تو بہت اچھا ملک ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ زمین کے عوض قرض لینے کی بات ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ کو ایجوکیشن پرپز کے لیے تو قرض نہیں ملنے لگا، تو پھر آپ کو جھوٹ بولنا پڑے گا اس کے عوض قرض لینے کے لیے۔ پھر آپ کو کوئی اور مطلب آپ ایگریکلچر لینڈ ہے تو آپ کو ایگریکلچر کے لیے لون لینا پڑے گا، اور وہ لون لے کے آپ اس میں سپینڈ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ہے، کیونکہ ایجوکیشن کے لیے تو لون جو ہے بیرون ملک ایجوکیشن کے لیے لون تو نہیں ملتا پاکستانی بینکوں سے، تو کہیں نہ کہیں آپ کو ہیلا کرنا پڑے گا، ہلکا پھلکا جھوٹ بولنا پڑے گا۔ تو مفتی رضی دادا کا فتویٰ ہے کہ اس معاملے کے لیے جھوٹ بول لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ بہتری کے لیے لے رہے ہیں اور آپ سپینڈ کرنے کے لیے نہیں لے رہے، آپ علم حاصل کرنے کے لیے لے رہے ہیں، تو اتنا ہے کہ جھوٹ ٹھیک ہے، کر لینا چاہیے۔ السلام علیکم دادا جی، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، مبین میرا نام ہے۔ میرا آپ سے ایک کوشچن ہے کہ پاکستان میں اسٹارٹ اپس کو سکسیزفل بنانے کے کیا ڈائنامکس ہیں، کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل اسٹارٹ اپ سکسیزفل بنانا ہے، آپ کو کس طریقے سے بنایا جائے گا؟ کیونکہ ادھر کمپلیکسٹی بڑی ہے اس پورے سیناریو میں، پالیٹکس، بیوروکریسی ایٹسٹرا ایٹسٹرا ایٹسٹرا، تو اس کا تھوڑا سا نا ہیلپ کیجیے، تھینک یو۔ دیکھیے، اسٹارٹ اپ کو سکسیزفل بنانے کے لیے ضروری ہے، جو ہماری طرح کی سیمی لٹریٹ نیشنز ہوتی ہیں
ان کے اندر چینج کو رزسٹ کرنے کا بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم نئی چینج کو اڈیپٹ نہیں کر پاتے, نمبر 1. حالانکہ ہمارے ہاں 5% ایجوکیشن پاپولیشن ہے, صرف میرا خیال ہے 60+ کی, صرف 5% ہماری ٹوٹل ایجوکیشن کا ہے. ٹوٹل پاپولیشن کا جو ہے پوری آبادی میں سے صرف 5% لوگ ہیں جن کی عمر 60 سال سے, بلکہ مجھے شک پڑتا ہے 50 سال سے زیادہ ہے ہماری مکمل ایجوکیشن کا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں کتنے کے لوگ پرانے ذہن کے لوگ ہیں, بہت کم ہیں. لیکن نئے لوگ بھی تبدیلی کو مزاحمت کرنے والے ہوتے ہیں, تو اس لیے نئے سٹارٹ اپس جو ہوتے ہیں وہ انوویشن کے ساتھ آتے ہیں. دیکھیے ہمارے ہاں سٹارٹ اپ جو ہے, میں نے تو کوئی ٹیکنالوجی کا سٹارٹ اپ بہت کم دیکھیں, جیسے مطلب کہ ہمارے ہاں جو سٹارٹ اپ ہے وہ biryani.com سے شروع ہو کے چائے خانہ کے اوپر ختم ہو جائے. ہمارے لمز کے گریجویٹ جو ہیں وہ biryani.com میرا مطلب ہے لانچ کر کے تو وہ ڈگری لے لیتے ہیں. پاکستان کا پریمیئر موسٹ انسٹیٹیوشن اور مہنگا ترین ادارہ جو ہے وہ سٹارٹ اپس کے حوالے سے کچھ نہیں جنریٹ کر پا رہا. اچھا, دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم ان فیکٹرز کو فیکٹر ان نہیں کرتے درمیان کے اندر. ہم جب گھر بنانے لگتے ہیں تو گھر بنانے کے اندر ہم یہ چیز تو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ وابڈا نے ایک کنیکشن لگوانے کے لیے اتنے پیسے لینے ہیں ہم سے, فیس ہے, آفیشیل فیس ہے. تو جو ان آفیشیل فیس ہوتی ہے وہ ہم کیلکولیٹ نہیں کرتے, لہذا ہمارا مکان آخر میں جا کے رک جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے نا, یہ سسٹم کا حصہ, آپ کو اس کو فیکٹر ان کرنا چاہیے. یہی حال جب ہم سٹارٹ اپ کی کیلکولیشن کرتے ہیں اس کے اندر ہمیں فیس کرنا پڑتا کہ, اور نارملی ہم بعض فیکٹر کے اوپر یہ تو ہم کر ہی لیں گے اور یہ تو ہم نے خود کرنا, نہیں, اس کی کاسٹنگ کریں, اس کی پوری پراپر کاسٹنگ کرنی ہوتی ہے, نمبر 1. نمبر 2, سٹارٹ اپ کو, ہمارے سٹارٹ اپس کو زیادہ تر مار پڑتی ہے مارکیٹنگ سے. بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو میرے علم میں ہیں کہ جو لوگ بچوں نے اس پہ کام کیا, کئی ہزار مین آورز لگائے, لیکن وہ پروجیکٹ اس لیے فلاپ ہو گئے یا نہیں چل پائے کیونکہ اس کی پراپر مارکیٹنگ نہیں ہو سکی. مارکیٹنگ کے لیے بزنس نہیں بچا تھا, سارا کچھ پہلے ہی لگ گیا. اس کا مطلب ہے کہ پراپر کیلکولیشن کر کے پروجیکٹ شروع نہیں کیا گیا تھا. تو اس لیے تھوڑا سا اس حوالے سے کیلکولیشن پراپر کر لیجئے. جتنا نئے سٹارٹ اپ کا سکوپ پاکستان کی اکانومی میں ہے, اگر وہ پراپر کیلکولیشن کر کے کیے جائیں اور تمام رسک فیکٹر کو اس کے اندر فیکٹر ان کیا جائے, اتنا شاید ہی دنیا کی کسی اکانومی کے اندر ہو. کیونکہ یہاں پہ لوگ جو ہے وہ انوویشن سے ڈرتے ہیں اور نئی چیز سے امپریس بڑے ہوتے ہیں, اسے اڈیپٹ کرتے ہوئے دیر لگا دیتے ہیں. السلام علیکم. محمد ہارون ملتان سے. دادا جی 23 اگست کے پروگرام میں آپ نے ایرانی پیٹرول کے اوپر اور گیس کے اوپر کمنٹ کرتے ہوئے بتایا کہ ایران نے ابھی تک گیس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا, اپڈیٹ نہیں کیا سسٹم کو, صرف وہ جو ہے وہ سارا پراپیگنڈا ہے. لیکن آپ نے ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ ایرانی پیٹرول جو ہے وہ مارکیٹ میں 10% ایکسٹرا ریٹ پہ ایران بیچتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو انڈیا اتنا ہندو بنیا اتنا نہیں ہے فیاض کہ وہ 10% ایکسٹرا پہ ایران سے تیل خریدے, نہ ہی چینے اتنے خوشباش ہیں کہ 10% ایکسٹرا ریٹ بھر کے ایران سے تیل خریدیں. یہ بات ہضم نہیں ہوئی. دوسرا, اگر ایسا ہے تو پھر یہ صرف مسلمانوں کے لیے 10%. میں آپ کا میسج اس لیے کاٹ رہا ہوں کہ آپ نے وہ پراپر درمیان میں سنا ہی نہیں. وہ ہم نے آپ کو سوڈان کی اگزامپل دی تھی. سوڈان کے اوپر اس وقت معاشی پابندیاں لگی ہوئی تھی, ٹھیک ہو گیا. تو انہوں نے کہا تھا سوڈان والوں نے کہ یہ ہم سے 10% ایکسٹرا لیتا ہے مسلمان ہونے کے باوجود بھی. آپ نے وہ میسج غور سے سننا ہی نہیں ہوتا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ڈسکاؤنٹڈ پرائس کے اوپر اپنا آئل بیچتا ہے میرے بھائی, ڈسکاؤنٹڈ پرائس کے اوپر. تبھی تو عربیں ان سے خریدتے ہیں بلیک مارکیٹ کے اندر, اور اس کے اندر کیمیکل چینجز کر کے اور دنیا کو بیچتے ہیں. یو اے میں بکتا ہے نا سارا تیل ایران کا چوری ہو کے. اب ایران نے عراق کو استعمال کرنا شروع کیا اور اس کے راستے وہ تیل ایکسپورٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اپنا زیادہ تر. لیکن یہ عراق کے اوپر قبضہ ہونے سے پہلے, ایران کا جو قبضہ کروایا امریکہ نے, اس سے پہلے ایران جو تھا وہ یہ یو اے کے عربوں کو بیچتا تھا. یو اے کے عربوں کے پاس اپنا تیل کہاں پہ ہے؟ بہت تھوڑی مقدار کے اندر ہے بھائی.
اب تو ویسے بھی ان کی اکانومی جو ہے وہ 80% تک چلی گئی ہوئی ہے ٹورزم کے اوپر، اور آئل کے اوپر تو صرف ان کی 20% رہ گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ یو اے ای جو ہے، یہ بیشتر تیل ایران کا سمگل ہو کے یہاں پہ آتا تھا انلیگلی، اور دنیا نے آنکھ بند کی ہوئی تھی، کیونکہ یو اے ای جو ہے وہ امریکہ کو پیسے لگاتا تھا، یو اے ای یورپ کو خوش رکھتا تھا، تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے تو ایران کا تیل لٹ دیا، ٹھیک ہے. تو بھائی آپ غور سے تو سنا کرو نا جو بات کہی جاتی ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے اوپر فیڈ بیک دیا کریں، دوبارہ جائیں اور وہ پروگرام سنیں. میں نے عرض کیا تھا کہ سوڈان والوں نے یہ بتایا، کیونکہ ان کے اوپر معاشی پابندیاں لگی ہوئی تھیں اس وقت، کہ ایران ہمیں عالمی منڈی سے 10% کم پہ بیچتا ہے. یہاں پہ اس وقت لمحہ موجود میں یہ صورتحال ہے کہ روس جیسا ملک 40% کم ریٹ پہ تیل بیچ رہا ہے اپنا. ایران تو 50% پہ بیچتا ہوگا بھائی. روس کے ساتھ تو پھر بھی 4 ملک ہیں، ایران کے پاس تو نہیں ہے، اور ان کے سامنے ٹف بارگینر جو ہیں وہ چینے ہیں، ٹھیک ہے. بات آپ سمجھتے نہیں ہیں اور تنقید کرنے پہ اتر آتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.